benzaku ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gogo talawi muslim I Quran ngi pilangayo बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप तमाम सबका फिर एक बार ग्रेस एजुकेशनल सोसाइटी के इस लेक्चर हॉल में आप तमाम सबका इस्तकबाल करता हूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बिला ताखिर जनाब अब्दुल अजीज़ बिन शकील अहमद साहब को दावत दूंगा, वो आए और अपना उन्वान पेश करें, दावत या हिलाकत। जनाब अब्दुल अजीज़ बिन शकील अहमद साहब। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा, अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दअा इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उदउ इला सबीलि रब्बिका बिल हिकमह वल मौइज़तिल हसनह वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। मैं सबसे पहले हाज़िरीन में मौजूद तमाम सामईन का इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के रहमतें और बरकतें हम तमाम पर नाजिल हों। आज जिस टॉपिक के तहत मैं आपके सामने गुफ्तगू करूंगा वो है दावत या हिलाकत। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया को बनाया और इस दुनिया के अंदर कई मखलूक़ात को बनाया, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन और इंसान को महज हमारी इबादत के लिए पैदा किया है। बात समझ में ये आई कि इंसान और जिन की जिंदगी का मकसद है अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करना, और जितनी सारी इबादतें हैं वो सारी की सारी इबादतें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। हम जानते हैं कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में किसी भी किस्म का शिर्क नहीं पाया जाता था, लेकिन आहिस्ता होते होते लोगों के अंदर खराबी, लोगों के अंदर बिगाड़ शुरू हुआ, और यहां तक बिगाड़ हुआ कि लोग अल्लाह की जात में शिर्क करना शुरू कर दिया। और ये बड़ी बुराई जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि इन्न शिर्क लजुल्मुन अज़ीम, कि शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। और अल्लाह कहते हैं इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रक बिही, अल्लाह ताला कभी भी शिर्क को नहीं माफ कर सकते। ये इतना बड़ा गुनाह जब लोगों के अंदर आया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी तरफ से अपने पैगाम को सुनाने वाले नबी को भेजा। नूह अलैहिस्सलाम जो सबसे पहले नबी है उनको भेजा, ताकि वो लोग नूह अलैहिस्सलाम लोगों के पास जाएं और उनको इस बात से आगाह करे कि ये जो शिर्क हम कर रहे हैं ये बहुत बड़ा गुनाह है, एक अल्लाह की इबादत होनी चाहिए। और नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आपके और मेरे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया इकराम यही काम करते हुए आए कि दावत इल्लाह, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाना, अल्लाह की तरफ लोगों को दावत देना। आज
میں جس ٹاپک کے تحت آپ کے سامنے بیان کروں گا وہ ہے دعوت یا ہلاکت، جس میں دو پہلو ہیں، ایک تو پہلو ہے دعوت اور دوسرا پہلو ہے ہلاکت۔ آئیے سب سے پہلے پہلو پر روشنی ڈالتے ہیں۔ یہ سامعین میں موجود ہم میں سے کسی کی عمر ہو سکتا ہے 10 سال ہوگی، کسی کی 20 یا 25 یا اور زیادہ۔ جب سے ہم اس معاشرے میں جنم لیے ہیں اور جب سے ہم اس معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، تب سے اکثر و بیشتر مسلمان معاشرے میں جب بھی دعوت کا لفظ آتا ہے، دعوت کا نام آتا ہے، تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ تصور آتا ہے کہ یہ جو دعوت کی بات ہو رہی ہے وہ کھانے کی دعوت ہے، یہ جو دعوت کی بات ہو رہی ہے کسی کے ولیمے کی کھانے کی دعوت ہے یا کسی اور دیگر تقاریب۔ غرض کے ہم مسلمانوں کے ذہنوں میں اکثریت لوگوں کے اندر دعوت کا جو مفہوم، دعوت کا جو کانسیپٹ ہے وہ صرف ایک ہی رہ گیا ہے، وہ ایک کھانے کی دعوت۔ حقیقت میں دعوت جو سب سے اہم اور اصل دعوت ہے وہ ہے اللہ کی طرف بلانے کی دعوت، جو ہم مسلمانوں کے ذہنوں سے کوسوں دور چلا گیا ہے۔ تھوڑا سا کانسیپٹ، تھوڑا سا تصور بھی نہیں باقی رہا کہ دعوت اللہ بھی ایک دعوت ہوتی ہے۔ حالانکہ نوح علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے یہی کام کیا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، اللہ کی طرف دعوت دی لوگوں کو۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت دی، اسی طرح سے ہر نبی نے اپنے دور میں دعوت دی لوگوں کو اللہ کی طرف۔ آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا ٹاپک دعوت۔ اس سے پہلے کہ میں دعوت کا خلاصہ کروں، آپ کے سامنے میں ایک مثال رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ مثال ہے، دنیا میں کئی طرح کی چیزیں ہیں، انسان پائے جاتے ہیں، جانور پائے جاتے ہیں۔ آپ اپنی طرف سے سوچئے، اگر میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ گلاس بہت اچھا ہے تو اس کی وجہ ہوتی ہے، یہ گلاس کیوں اچھا ہے؟ کیونکہ یہ بہت ہی اچھے مٹیریل سے بنایا گیا ہے۔ یا پھر آپ کہتے ہیں کہ فلانا لڑکا بہت اچھا ہے تو اس کے پیچھے وجہ ہوتی ہے۔ جیسے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک لڑکا بہت اچھی بات کرتا ہے، ایک لڑکے کے اخلاق اچھے ہیں، ایک لڑکے کا رویہ بہت اچھا ہے، ایک لڑکا اسلام کا پابند ہے، تو میں اس سے کہوں گا کہ یہ لڑکا اچھا ہے۔ ہم جس کسی کو بھی اچھا کہتے ہیں اس کے پیچھے وجہ ہوتی ہے، اس کی کوالٹیز ہوتی ہے، اس کی خصوصیات ہوتی ہے، اس بنا پر ہم اسے اچھا یا برا کہتے ہیں۔ اگر اس میں سے وہ کوالٹیز، اگر اس میں سے وہ خصوصیات چلے جائے گی تو ہم اسے اچھا نہیں کہہ سکتے۔ جیسے اگر ایک بندہ، کوئی لڑکا، کوئی بھی ایک انسان سچ بات کہتا ہے، ہمیشہ بڑوں کی عزت کرتا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرتا ہے، اس کے معاملے پہ اس بنا پر، اس خصوصیت کی وجہ سے، اس کوالٹی کی وجہ سے ہم اسے اچھا کہتے ہیں۔ اور جس دن تک، جس لمحے، جس سیکنڈ تک اس کے اندر یہ خصوصیت، یہ کوالٹی رہے گی، ہم اسے اچھا کہہ سکتے ہیں۔ جس دن اس کے اندر سے یہ کوالٹی ختم ہو جائے گی، یہ خصوصیت چلے جائے گی، ہم اسے اچھا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم وہ کوالٹی کی بنا پر اسے اچھا کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں ارشاد فرماتے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تعملون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ کہتے ہیں کنتم خیر امہ، اللہ لقب دے رہے ہیں۔ جیسا ہم نے ایگزامپل میں لڑکے کو اچھا کہا تھا، کہ انسان کو اچھا کہا تھا، اللہ یہاں پر کہہ رہے ہیں جتنی امتیں آئیں ان تمام امتوں میں کنتم خیر امہ، امت محمدیہ سے مخاطب ہو کہہ رہے ہیں کہ تم سب سے بہترین امت ہو، کنتم خیر امہ۔ اب یہاں پر کوالٹیز بتلا رہے ہیں، خصوصیت، وجہ کیا ہے بہتر امت ہونے کی؟ آخر کس وجہ سے اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو بہتر امت کہا؟ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ 3 کوالٹیز بیان کیے گئے۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ سب سے پہلی کوالٹی تعمرون بالمعروف، کیونکہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو، بھلائی کی طرف بلاتے ہو، پہلی کوالٹی۔ دوسری کوالٹی وتنہون عن المنکر، اور تم منکرات سے، برائیوں سے، گناہوں سے لوگوں کو روکتے ہو۔ اور تیسری کوالٹی وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ جب تک ہمارے اندر
جب تک امت محمدیہ کے اندر یہ کوالٹیز باقی رہیں گی تب تک امت محمدیہ بہترین امت کہلانے کے لائق رہے گی. جس دن امت محمدیہ کے اندر سے یہ کوالٹیز چلے جائے گی اس دن یہ امت محمدیہ بہتر امت کہلانے کے لائق نہیں رہے گی. اسی طرح سے اللہ رب العالمین سورہ حامیم سجدہ، جس کو سورہ فصیلت بھی کہتے ہیں، یہ ایک سورہ کے دو نام ہیں، سورہ فصیلت، سورہ حامیم سجدہ، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33، اس میں اللہ کہتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اللہ رب العالمین کہتے ہیں کیا اس سے اچھی بات والا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ کیا اس سے اچھی بات والا کوئی اور ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود نیک عمل کرے. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، فرما برداروں میں سے ہوں. آپ دیکھیے اللہ رب العالمین ایک ایسی عظیم ہستی، ایسی اللہ رب العالمین کی شان جن کے بارے میں آتا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین جتنی مخلوقات کو دنیا میں پیدا کیے ہیں، یہ تمام مخلوقات چاہے کوئی مخلوق ہو، انسان ہو، شجر ہو، حجر ہو، پہاڑ ہو، زمین ہو، آسمان ہو، فرشتے ہو، چاہے جتنے مخلوقات ہیں، یہ تمام مخلوقات مل کر اگر اللہ رب العالمین کی دن کے 24 گھنٹے، ہفتے کے 7 دن، مہینے کے 30 دن اور ایک سال کے 365 دن لگاتار اللہ رب العالمین کی تعریفیں کرتی جائے گی تو اللہ رب العالمین کی شان میں ذرے برابر بھی بڑھوتری نہیں ہو سکتی. اور اگر یہی قوم مہینے کے 30 دن، سال کے 365 دن اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کی بات نہ مانے، تب بھی اللہ رب العالمین کی شان میں ذرے برابر کمی نہیں ہو سکتی. وہ اللہ رب العالمین جو عرش پر مستوی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند. وہ اللہ رب العالمین عرش پر سے یہ کہہ رہے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے بہتر بات والا کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود نیک عمل کرے اور کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں. یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام اپنی ساری زندگی مشکلوں میں، مشقتوں میں، تکلیفوں میں، آرام کو چھوڑ کر اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے میں، خود نیک عمل کرنے میں گزاری. ہم نے بارہا سنا ہوگا کہ صحابہ کرام بھوکے رہتے تھے، صحابہ کرام کی زندگی غربت میں گزری، صحابہ کرام کے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا. بارہا سنے ہیں ہم. آخر کیا وجہ تھی؟ کھانے کے لیے کیوں نہیں تھا؟ آخر اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ ریزن اور کچھ نہیں. وہ لوگ اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں اپنا وقت زیادہ لگایا کرتے تھے، اور جو کماتے تھے وہ خود پر خرچ نہیں کرتے تھے کہ اوروں کے لیے خرچ کر دیتے تھے. وہ صحابہ کرام یہی آیتیں تھی جن کے دلوں میں پیوست ہوتی تھی اور وہ اس پر عمل کرتے تھے. اسی طرح سے سورہ نحل، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں کو بلاؤ سبیل ربک، آپ کے رب کے راستے کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، تم ان سے بات چیت کرو، مباحثہ کرو بہترین مثال دے کر. جب ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، جب ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بالکل حکمت کے ساتھ، جس طرح سے آپ جانتے ہیں یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بارہا خطبوں کے اندر پروگرامز ہو رہے ہیں سیرت ابراہیم علیہ السلام پر. اگر آپ ان کی زندگی پر غور کریں گے تو انہوں نے ساری زندگی اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے میں لگا دی. ساری زندگی بڑی بڑی قربانیاں دی ابراہیم علیہ السلام نے. انہوں نے کیسی حکمت کی ہم جانتے ہیں، واقعہ بتوں کا واقعہ ہم جانتے ہیں. تمام لوگ اس ایریے سے، اس علاقے سے باہر گئے ہوئے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے کیسی حکمت کی؟ تمام چھوٹے بتوں کو توڑ دیا اور بڑے بت کے ہاتھ میں کڑاڑی لگا دی. جب تمام لوگ واپس آئے، لوگوں نے دیکھا ارے ہمارے خدائیں تو ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں، یہ کیسے ہوا، یہ کس نے کیا؟ لوگوں نے کہا ابراہیم جو آزر کا بیٹا ہے وہ ان سب کو نہیں مانتا، لہذا اس نے ہی کیا ہوگا.
ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا. ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ تم نے ہمارے خداؤں کو کیوں توڑا؟ ابراہیم علیہ السلام نے بڑے حکمتی انداز میں جواب دیا کہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تمہارا جو بڑا بت ٹھہرا ہے اس سے پوچھ لو، اس کے ہاتھ میں کڑاڑی بھی ہے. لوگوں نے فوراً جواب دیا ارے وہ تو بول ہی نہیں سکتا، اسے کیسا پوچھیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے حکمت بھرا پھر سے جواب دیا اور کہا کہ جو بول نہیں سکتا اس کی تم عبادت کرتے ہو؟ کیسی حکمت ہے دیکھیے آپ. عام زندگی میں حکمت. خاص پروگرام رکھا نہیں انہوں نے، خاص ایک پروگرام رکھ کے ایک مقرر کو بلا کر، ایسا نہیں، عام زندگی میں حکمتی دعوت کرتے چلے جا رہے ہیں. نمرود کے پاس گئے. نمرود نے کہا کہ تمہارا خدا کیا ہے، کیا کرتا ہے تمہارا خدا؟ انہوں نے کہا کہ میرا خدا اللہ جو مردے کو زندہ کرتا ہے، زندے کو مردہ کرتا ہے. نمرود نے کہا ایسا میں بھی کر سکتا ہوں. اس نے کیا کیا؟ 2 قیدی تھے، ایک کو دوسرے دن پھانسی ہونے والی تھی اور ایک کی رہائی ہونے والی تھی. جس کو رہائی ہونے والی تھی اس کو آزاد کر دیا اور جس کو پھانسی ہونے والی تھی اسے رہا کر دیا. جس کو رہائی ہونے والی تھی اس کی پھانسی، اور جس کی پھانسی ہونے والی تھی اسے رہا کر دیا. اور کہا کہ دیکھو میں بھی مردے کو زندہ کرتا ہوں، زندے کو مردہ کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام یہی موقع کی تلاش میں تھے اور کہا، حکمت بھرا پھر سے سوال کیا، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے مغرب میں ڈباتا ہے. اگر تیرے پاس طاقت ہے تو مغرب سے نکال مشرق میں ڈبا. جواب نہیں رہا. حکمت، ساری قوم پریشان. تو یہ حکمت ہوتی ہے دعوت کی. حکمت بھرے سوال، حکمت بھرے جواب، آسانی سے آگے والے کے ذہن میں بات سمجھ میں آ جائے گی. اگر آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی کی ساری زندگی حکمتوں بھری زندگی، ساری زندگی. میں تو کہتا ہوں آج کے معاشرے میں اگر آپ دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بہترین حکمت ہے اخلاق کی حکمت. سب سے بہترین حکمت. اگر آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی کی زندگی میں آپ کے اخلاق ہے عظما، آپ کے اخلاق حسنہ، ایسے اخلاق کہ پورے مکے میں کسی کے نہیں. سارے مکہ والے جانتے ہیں کہ اگر امین صادق اخلاق والا کوئی ہے تو وہ صرف ایک ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ غور کریں گے، میں آپ کے سامنے جو باتیں بیان کر رہا ہوں یہ تمام باتیں ہم کئی دفعہ سن چکے ہیں. میں کوئی نئی بات آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہا ہوں. بس میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں اور اپنے آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ کام ہم سے پیچھے ہوتا جا رہا ہے. بس میں یاد دلانا چاہتا ہوں، پہلے اپنے آپ کو پھر ہم تمام کو. میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ دعوت بہت اہم چیز ہے. اخلاق کی حکمت کیسی تھی دیکھیے آپ. ایک یہودن آپ پر کچرا ڈالا کرتی تھی، ہم تمام جانتے ہیں واقعے کو. روز کچرا ڈالتی تھی. کچھ دن سے جب کچرا نہیں ڈالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ وہ عورت مجھ پر کچرا ڈالا کرتی تھی، وہ کچھ دن سے ڈال نہیں رہی، کیا بات ہے؟ ہمارے اخلاق دیکھیے. آج کا معاشرہ، وہ بوڑھی یہودن، اس سے کوئی نسبت نہیں، اس سے کوئی رشتہ نہیں، نہ اسلام کا رشتہ، کوئی رشتہ نہیں، صرف ایک انسانیت کا رشتہ تھا. ہمارے گھر میں ہمارا اپنا سگا بھائی تھوڑی سی اونچی آواز میں بات کر دے، تھوڑی سے غصے میں بات کر دے تو ہم اس سے بات نہیں کرتے. ہمارا اپنا پڑوسی تھوڑی سی ناراضگی ہو گئی، کئی سالوں تک بات نہیں ہوتا ہے نا ہم میں. لیکن اللہ کے نبی کے اخلاق تھے. کیسے اخلاق؟ اللہ کے نبی نے دریافت کیا، معلوم ہوا بوڑھیا یہودین بوڑھی یہودن عورت بیمار پڑی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے چلے گئے. معمولی بات نہیں ہے. جو آپ کو تکلیف دیتا ہے، جو آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، آپ اس کی عیادت کرنے جائیں، بہت بڑی بات ہے. کبھی اپنی زندگی میں پریکٹیکل کر کے دیکھیے، آپ کو اندازہ ہوگا. جو آپ کو تکلیفیں دیتا ہے، جو آپ کو اذیتیں دیتا ہے، جو آپ سے نفرت کرتا ہے، ایسے شخص کو اگر آپ عیادت کرنے کے لیے کبھی جائیے، ایک وقت دیکھیے پریکٹیکلی کر کے، ایک وقت عملی نمونہ کر کے دیکھیے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے نبی نے کس طرح سے اخلاق حسنہ کا ہمارے سامنے نمونہ پیش کیا. اسی لیے اللہ نے کیا کیا کہ آپ کی زندگی ساری انسانیت کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. جب آپ عیادت کے لیے بڑھیا کے پاس، وہ عورت کے پاس گئے، وہ عورت پشیمان ہوئی، پریشان ہوئی، شرمندہ ہو گئی کہ یہ وہ نبی ہے جس کو میں روز تکلیفیں دیا کرتی تھی، یہ نبی میری عیادت کیا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دین اگر یہ سکھاتا ہے تو اس سے اچھی تعلیم اور کوئی نہیں ہو سکتی. بڑائی ہے آپ کا دست حق پرست، میں آپ کے ہاتھ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوں. اگر آپ اس واقعے پر غور کریں گے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے الفاظ نکلے کہ اے یہودی عورت تو اسلام میں آ جا؟ ایک لفظ بھی نہیں ہے. صرف اخلاق کی حکمت، آپ کا رویہ یہ مجبور کر رہا ہے ان لوگوں کو کہ آپ اسلام میں آ جائیں.
اسی طرح سے ایک عورت کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک میلے کچیلے کپڑوں میں ایک بوڑھی عورت جو مکے سے باہر جانا چاہتی ہے اور ایک جگہ بیٹھی ہے. اسے معلوم نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتی ہے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جا رہے تھے، وہ بڑھیا نے کہا کہ ہے کوئی مجھے وہاں تک پہنچانے والا. اس کی حالت گندی تھی، کوئی قریب نہیں جا رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نزدیک گئے اور کہا مائی کیا بات ہے، کیا چاہتی ہے؟ کہا کیا ہے بیٹے، ذرا فلاں میں مکے سے باہر جانا چاہتی ہوں، مجھے وہاں پر پہنچا دو. اللہ کے نبی نے کہا اے مائی تم مکہ کیوں چھوڑنا چاہتی ہے، یہ شہر سے کیوں جا رہی ہے؟ اس نے کہا کہ معلوم نہیں کوئی ایک بخت اور ایک خراب آدمی ہمارے مکہ میں آیا ہے جو ہمارے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑنے کو کہتا ہے. اللہ کے نبی خاموش رہے. رستے تمام جب تک اس کا ٹھکانہ نہیں آتا وہ پورا راستہ اللہ کے نبی کو کوستی رہی، گالیاں دیتی رہی، نہ جانے کیا کیا کہتی رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ خاموشی سے سن رہے ہیں. جب اس کا ٹھکانہ آ گیا، وہاں پر اس کا سامان رکھ دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو رہے ہیں. اس بوڑھی عورت نے کہا اے نوجوان، اے میرے بیٹے، ذرا ادھر پلٹ تو صحیح اور اپنا نام تو بتاتے جا. میں جب سے وہاں پر ٹھہری میرا کوئی ہیلپ نہیں، کوئی مدد نہیں کر رہا تھا، تو میری مدد کرا. تیرے اخلاق کتنے اچھے ہیں، تو کتنا اچھا ہے، تو کون ہے وہ تو بتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے مائی میں وہی ہوں جسے تو گالیاں دے رہی تھی. یہ تھی اخلاق کی حکمت. بوڑھی عورت نے کہا وہ محمد تم ہو؟ ارے ایسے اخلاق، لا دستے حق پرست، میں تمہارے اوپر ایمان لانے تیار ہوں. یہ تھی اخلاق کی حکمت. اللہ کے نبی کی ساری زندگی یہ اخلاقی تعلیمات سے، یہ حکمت کی تعلیمات سے بھری پڑی ہے. بس ہمیں عمل کرنا ہے، بس ہمیں عمل کرنا ہے اور کچھ نہیں. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 104 میں اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ تم میں سے ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. اللہ رب العالمین اس آیت میں کہہ رہے ہیں ایک گروہ کی، ایک جماعت کی بات کر رہے ہیں. ایک جماعت، تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، برائی سے روکے. مطلب یہ ہے کہ اس آیت کے اگر آپ غور کریں گے تو معلوم یہ ہو رہا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پورے لوگوں میں سے، ہمارے معاشرے میں سے چند ایسے لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو پورا وقت، مکمل وقت دعوت کے لیے دے. فل ٹائم دائی جسے کہتے ہیں ہم. آج ہوتا ہے نا فل ٹائم کام ہو رہا ہے ہر جگہ پر، 24 گھنٹے کام ہو رہے ہیں، 24 گھنٹے کام ہو رہے ہیں. ایک سیکنڈ کے لیے کمپنی رکتی نہیں، 24 گھنٹے، 8 گھنٹے کی شفٹ کے حساب سے کام چل رہا ہے. ڈاکٹر صاحب کو دیکھیے فل ٹائم مل جائیں گے، انجینئر صاحب کو فل ٹائم مل جائیں گے، فل ٹائم مل جائیں گے. اور کئی خالی ہیں، ایسے کینڈیڈیٹس ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ ہمیں جاب ملے. آلریڈی انجینئرز کام کر رہے ہیں اور کئی خالی ڈاکٹرز پھر رہے ہیں کہ ہمیں جاب مل جائے، اور کئی انجینئرز ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ ایسا گروہ جو 24 گھنٹے، مہینے، پورے سال لگاتار لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا رہے. اور یہ جو آیت ہے، یہ آیت پہ ہم مسلمان عمل کرنے کے بجائے آج عیسائی عمل کر رہے ہیں. ہم مسلمان عمل کرنے کے بجائے عیسائی عمل کر رہے ہیں. ہم مسلمان اسلام کی طرف تو 24 گھنٹے نہیں بلا پا رہے ہیں، لیکن عیسائی عیسائیت کی طرف 24 گھنٹے بلا رہے ہیں. وہ لوگ بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں گے، ایک سرسری جائزہ لیں گے اگر اس عیسائیت کے کام پر، تو آپ دنگ رہ جاؤ گے، آپ پریشان ہو جاؤ گے. آپ جانتے ہیں میگزینز، پرنٹ میڈیا جو ہے، میگزینز ہم بانٹتے ہیں، اسلام کے تعلق سے جو میگزینز نکلتے ہیں، کتنے نکلتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ انڈیا میں بنگلور سے ایک میگزین نکلتی ہے اسلامک وائس، جس کی تعداد تقریباً 25 سے 30 ہزار اب ہوئی ہے. 2 سال پہلے اور کم تھی، اب 25 سے 30 ہزار نکل رہی ہے اسلامک وائس، جو بالکل اسلامک ریلیٹڈ ٹاپکس آتے ہیں اس کے اندر انڈیا میں. اور بہت بڑے پیمانے پہ بولتا ہوں، ہم یو ایس کی بات کر سکتے ہیں جہاں پر 60,000 سے لے کر 1 لاکھ کے درمیان میگزینس نکلتے ہیں اسلام کے لیے. 1 لاکھ کے قریب تک نکلتے ہیں اسلام کے خاطر، خالص دعوتی کام کے لیے، خالص دعوتی کام کے لیے. یہ ہمارا کام ہے اسلام کا. آپ دیکھیں گے عیسائیت کے اندر تو آپ دنگ رہ جاؤ گے. ایک ان کی میگزین ہے واچ ٹاور کر کے ایک میگزین نکالتے ہیں، اور وہ جو تنظیم نکالتی ہے عیسائیوں کی، اگر آپ دیکھیں گے ویکیپیڈیا میں اگر آپ جا کر پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا وہ لوگ 4 کروڑ 20 لاکھ میگزینس نکالتے ہیں. 4 کروڑ 20 لاکھ میگزینس، وہ بھی 15 دن میں ایک وقت، مہینے میں 2 ٹائم، ڈور ٹو ڈور فری سروس ہے، گھر پہ لا کے دیتے آپ کو. 4 کروڑ 20 لاکھ میگزینس مہینے میں 2 وقت پرنٹ ہو رہے ہیں. 192 لینگویجز میں، 192 لینگویجز میں وہ پرنٹ ہو رہے ہیں، 192 لینگویجز میں.
میں نے 2009 میں ایک اسپیچ دی تھی جس میں اس کا معائنہ میں نے کیا تھا, تو 3 کروڑ 20 لاکھ تھے 2009 میں, اب 4 کروڑ 20 لاکھ ہو گئے. 2009, 2010, 2011 اب ختم پہ 2 سال میں 1 کروڑ کی زیادہ کر لی انہوں نے پرنٹ, 1 کروڑ زیادہ ہو گئے. وہ لوگ بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں, 24 گھنٹے اس میں لگے ہوئے, اس آیت پر عمل کر رہے ہیں. میرے حساب سے وہ 24 گھنٹے اس آیت پھیلا رہے ہیں. چاہیے تو ہمیں عمل کرنا, لیکن وہ اس کو بیس بنا کر اس آیت پھیلا رہے ہیں 24 گھنٹے. ہمارے چینلز نہیں ہیں اسلامک چینلز جو دعوت کے لیے کام کریں. چند مسلمانوں کے چینلز ہیں, وہ قوالیوں میں, نعتوں میں اور ایک دوسرے کو آرگیومنٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. کچھ چینلز ہیں جو خالص دعوت کے اوپر چل رہے ہیں, جیسے ہم جانتے ہیں پیس ٹی وی چل رہا ہے انگلش اور اردو کے اندر, شاید بنگلہ میں بھی آ گیا. تو یہ ایسے جو چینلز ہیں بالکل کم ہیں. آپ جانتے ہیں وہ عیسائی لوگ بھی چینل چلا رہے ہیں, صرف امریکہ کی حد تک وہ لوگ 100 چینل چلا رہے ہیں, صرف امریکہ میں. اب دنیا میں کتنے ہیں میرے کو بھی نہیں معلوم. صرف امریکہ کی حد تک 100 چینلز جو صرف اور صرف عیسائیت پھیلا رہے ہیں. آپ جانتے ہیں ہمارے انڈیا میں عیسائیت کا جو کام ہو رہا ہے وہ خطرناک طریقے سے, بہت خطرناک طریقے سے ہو رہا ہے. آپ صبح کے وقت اٹھیے, صبح میں فجر کے بعد سے لے کر 8:30 بجے تک کوئی بھی چینل لگا لیجیے. آپ جو بھی چینلز ہمارے پاس آتے ہیں, سب ٹی وی لگا لیجیے. آپ کیا آتا سب ٹی وی پر صبح کے وقت؟ آپ غور کریے, کرسچنس کے پروگرامز آتے ہیں یا پھر ہندوازم کے پروگرامز آتے ہیں صبح کے وقت میں, ہر چینل پہ دیکھیے آپ. وہ لوگ کام کر رہے ہیں. کل ہی میں ایک پروگرام اٹینڈ کرنے کے لیے گیا تھا, شیخ ارشد بشیر مدنی نے ایک واقعہ سنایا اسی کے تحت کہ وہ لوگ کیسا کام کر رہے ہیں. اردو کا, قرآن کا رومن میں انگلش ٹرانسلیشن کل ریلیز ہوا GCP مغل پورے کے اندر, وہاں پر گیا تھا میں. تو وہاں پر ارشد بشیر مدنی نے ایک واقعہ سنایا کہ کس طرح سے عیسائی لوگ کام کر رہے ہیں. احمد دیدہ جانتے ہیں نا, ہم ایک دائی تھے, جب انہوں زندہ تھے اس وقت کوئی ایک علاقے میں لوگوں نے انگلش قرآن کا پرنٹ کروایا ٹرانسلیشن, اور بہت سارے ڈگار جمے ہوئے ہیں, بہت سارے پرنٹس ہیں صفوں میں وہاں پر رکھے ہیں. اور احمد دیدت کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ یہ دیکھیے پرنٹس ہم انشاءاللہ فری ڈسٹریبیوٹ کریں گے جو بھی بتلایا گیا. احمد دیدت بے چین دیکھ رہے ہیں, خوش بھی نہیں ہو رہے, خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. تو لوگوں نے سوال کیا, احمد دیدت کیا شیخ کیا مسئلہ ہے؟ آپ دیکھیں کچھ کامنٹ بھی نہیں کریں, اچھا ہے خراب ہے کچھ بھی نہیں بولے آپ, اگر وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا معلوم آپ کو؟ ارے میں کیسے خوش ہوں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بائبل کی پرنٹنگ. بائبل جب پرنٹ ہوتی ہے تو اس کے جو ویسٹ پیپر بچتے ہیں اتنے قرآن مجید چھپ رہے ہیں آپ لوگ کے پاس. بولے بائبل جو چھپتی ہے اس کے جو ویسٹ پیپر جمع ہوتے ہیں نا, وہ ویسٹ پیپر کی تعداد میں آپ قرآن چھپا رہے ہیں. میں کیسے مطمئن ہو جاؤں اس کام سے؟ وہ لوگ اتنا کام کر رہے ہیں. ایک اور واقعہ انہوں نے سنایا, پانی کا جہاز ہوتا ہے, وہ بڑا جہاز بھر کر بائبل جا رہے ہیں کہیں پر, اچانک راستے میں جہاز ڈوب گیا, پورے بائبل خراب ہو گئے. پھر اتنے بائبل چھپنا پھر جانا ٹائم لگتا نا. میرے خیال سے اگر حیدرآباد کا مسئلہ ہے تو 1 سال تو لگ جاتا ہوں گا. پورے چھپنا لمبا کام ہے, بہت ٹائم لگتا. دوسرے دن پھر بڑا جہاز بھر کے چلے گیا. دوسرے ہی دن میں دنگ رہ گیا سن کے. ارے ہم مسلمان کہاں ہیں؟ ہم مسلمان نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں اکثر ہمارے بھائی, میرے خود خاص دوست شرماتے ہیں. میں بولتا ہوں بھائی پروگرام ہے, پوسٹرز لگانا ہے. پوسٹر لگانے شرم آتی ہے ہمارے میاں بھائی کو. ارے میاں بھائی ہے بھائی, ہم پوسٹر کیسا لگانا؟ مسجد کے باہر کے ہینڈ بل بانٹنا ہم. ارے میاں بھائی کی عزت کچھ تو ہے ہمارا لیول. یہ ان کے کامنٹس, ان کے رائے ہوتی ہیں. یاد رکھیے, اگر آپ یہ اسلام کا پوسٹر نہیں چھاپیں گے, نہیں چپکائیں گے, تو آپ کا پوسٹر چھپ جا سکتا. کا پوسٹر, جہنم کا پوسٹر چھپ جا سکتا. کیونکہ کل کے دن اگر آپ یہ اسلام کی دعوت لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے تو آپ کے ساتھ رہنے والا جان, میرے ساتھ رہنے والا اللہ ملیہ نرسیہ, کل قیامت کے دن آپ کا گلہ پکڑ کے پوچھے گا, عبدالعزیز تو میرے ساتھ کام کرتا تھا, تو نے مجھے اسلام کی دعوت کیوں نہیں دی؟ کیا جواب دو گے؟ کون بچائے گا آپ کو اس وقت؟ وہی جان کہے گا, وہی راملو کہے گا, اے اللہ میں اس کے ساتھ بیٹھتا تھا, میں اس کے ساتھ چائے کی چسکیاں لیتا تھا ہوٹل میں بیٹھ کر, ہم دونوں ساتھ پھرتے تھے, ہم دونوں ساتھ جاب کرتے تھے, ہم دونوں ساتھ رہتے تھے, ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہوتے تھے. لیکن کبھی اس نے مجھے اسلام کی بات نہیں بتلائی, کبھی تیری تعریف میرے سامنے اس نے نہیں کی. اے اللہ اگر میں جہنم میں جا رہا ہوں تو انہیں بھی حقدار ہے جہنم میں جانے کا. حقوق العباد ہے یہ دعوت جو آپ کہہ رہے ہیں, حقوق العباد ہے. ایک بندے کا حق ہے, آپ اس کو دینا ضروری ہے. حقوق اللہ معاف کر سکتا, لیکن حقوق العباد اللہ معاف نہیں کہہ سکتا جب تک کہ بندہ خود اپنی طرف سے معاف نہ کرے.
تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بارہا لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے ابھار رہے ہیں. اور ایک آپ جانتے ہیں سروے، قرآن مجید میں 6666 آیتیں ہیں، ہم جانتے ہیں. یہ 6666 آیتوں میں سے 540 آیتیں ایسی ہیں جن کے اندر مسئلے مسائل بیان کیے گئے ہیں. مسئلے مسائل جانتے ہیں نا آپ لوگ، وہ مسئلے مسائل پورے بیان کیے گئے 540 آیتوں میں سے. 6666 آیت میں سے 540 نکال لیجیے جو مسئلے مسائل پر ہے. باقی کی جو تمام آیتیں ہیں ان کے اندر دعوتی پہلو پر بات کی گئی ہے. پوری آیتوں میں، ہزاروں آیتوں میں دعوتی پہلو پر بات کی گئی ہے کہ کس نبی نے کس طرح سے دعوت دی، کس طرح سے کس نبی نے لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلایا. اور اگر ہم آج کے معاشرے میں غور کریں گے، وہ 6600 آیتوں کے اندر سے ہم 540 آیتوں کی طرف لڑنے میں، جھگڑنے میں، مسئلے مسائل میں لگے ہوئے ہیں. وہ ہزاروں آیتیں جو چیخ چیخ کر، چلا چلا کر آپ کو کہہ رہی ہیں کہ لوگوں کو دعوت دو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، وہ آیتیں ہمیں سنائی نہیں دے رہی. ہم وہ 540 آیتوں میں الجھے ہوئے ہیں اور انہی مسئلے مسائل کی آیتوں میں ہم جکڑے ہوئے ہیں. ہمیں نکلنا ہوگا، ہمیں بڑھنا ہوگا، ہمیں دعوت کا کام کرنا ہوگا، تبھی جا کے آپ کی اور میری فلاح ہو سکتی ہے، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی. ایک اور مثال دیتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. ہم جاب کرتے ہیں کمپنیز وغیرہ کے اندر، ویکینڈ ہوتا ہے، ہفتے کے دن کمپنی کا زیادہ کام ہوتا ہے. اکثر لوگ جانتے ہیں کمپنیز وغیرہ میں کام کرنے والے. مثال دے رہا ہوں، نارملی عام دنوں میں بھی ہم تھکتے ہیں کام کر کر، ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی تھک جاتے ہیں ہم. لیکن خاص طور پہ میں سیٹرڈے کو سلیکٹ کرتا ہوں مثال کے لیے، کیونکہ آپ اس دن زیادہ تھکتے ہیں، رپورٹس پیش کرنی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ویکینڈ کے اندر. آپ وہ پورا کام کر کے جب تک آئیں گے آپ تھک جائیں گے. اس تھکان میں جیسے ہی آپ گھر میں انٹر ہوئے، آپ کو معلوم ہوا کہ فلانے شخص نے آپ کی والدہ کو گالی دی ہے، فلانے شخص نے آپ کی والدہ کو گالی دے دی ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے ارے بھائی ویکینڈ تھا، آپ 3 دن سے کام کیا، کل سنڈے چھٹی ہے، تھوڑا انٹرٹین کرنا ہے بھائی، کھانا وانا کر کے تھوڑی دیر آرام نہیں کریں گے. آپ کھانا بھی نہیں کھائیں گے، فریش بھی نہیں ہوں گے، اپنے جوتے شوز بھی نہیں اتاریں گے، ویسے ہی باہر الٹے پاؤں آئیں گے آپ. کون بولا؟ کون کیا کرا؟ بھائی کی والدہ کو گالی دیتا، بھائی کی امی کو گالی دیتا. میری پہنچ نہیں معلوم ہے، ہوتا نا حیدرآباد میں باتیں ہوتی. میں آپ سے بھی اگر پوچھوں گا تو آپ بھی یہی کہیں گے. آپ کی والدہ کو اگر کوئی گالی دے گا تو آپ کیا کرو گے؟ کوئی کہے گا ماریں گے، کوئی کہے گا سمجھائیں گے، اپنے اپنے ایک طریقے ہیں. اللہ رب العالمین سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 88 اور 89 میں کہتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور یہ عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اولاد جنی ہے. اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی گالی ہے. اگر اس بات کو سمجھنے کا شعور آسمان کو ہوتا تو آسمان پھٹ جاتا. اگر اس بات کو سمجھنے کا عقل، اس بات کو سمجھنے کا شعور زمین کو ہوتا تو زمین ٹکڑے ٹکڑے شک ہو جاتی، پھٹ جاتی. اور اس بات کو سمجھنے کا شعور پہاڑوں کو ہوتا تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے. وَلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، کوئی نہیں جنا اللہ کو، نہ اس نے کسی کو چنا. وہ لوگ گالی دیتے ہیں اللہ رب العالمین کو، اور گالی نہیں بہت بڑی بات ہے وہ اللہ کے نزدیک. اور ہم میں سے اب دسمبر آنے والا ہے، نومبر کے بعد ہم جانتے ہیں میرا دوست ہے بھائی، ناراض ہو جائے گا، میری کرسمس نہیں بولوں گا تو نعوذ باللہ. ارے رب ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، تم اپنے دوست کی طرف پڑھیے. وہ بہت بڑی گالی ہے. یاد رکھیے اگر ہم یہ دعوتی کام نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری پکڑ کرنے والا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں دعوتی کام کے معاملے میں بہانے بنانے کے لیے، ارے بھائی جو پیاسا ہوتا ہے وہ خود کنویں کی طرف آتا ہے، جس کو پیاس لگتی ہے انہیں خود کنویں کی طرف آگے پیتا، جس کو معلوم کرنا انہیں آگے معلوم کر لیتا. ہم کہیں کچھ آگے بولنا. میرے بھائی اسلام جو فراغ دلی، کھلے دلی کا مذہب ہے، یہ مذہب تمہیں کنواں بننا نہیں سکھاتا، تمہیں بادل بننا سکھاتا ہے. ابر جو کہتے ہیں، ابر اور بادل وہاں پر جا کر برستے ہیں جہاں پر پیاسے لوگ ہوتے ہیں. تمہیں برسنا ہوگا وہاں پر جا کر جہاں پر پیاسے لوگ ہیں. ہم ہیلے بہانے بناتے ہیں دعوتی کام سے بچنے کے لیے، ہیلے بہانے بناتے ہیں. کوئی اور بعض طبقہ ہے، بعض طبقہ یہ کہتا ہے کہ بھائی نے پورا علم حاصل کر لیں گے، پورا علم حاصل کرنے کے بعد دعوت کریں گے، بڑے عالم بن جائیں گے، مفکر اسلام بن جائیں گے. اب نارملی اکثر لوگ کہتے ہیں ارے ذاکر نائک کے جیسا بن جائیں گے بھائی پہلے.
وہ فلاں عالم کے سر کا بن جائیں گے, پھر دعوت پہ کام کریں گے. مطلب آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ پرائمری ایجوکیشن نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, سیکنڈری بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, انٹر بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, ڈگری بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, ایم فل بھی نہیں کرنا چاہ رہے, ڈائریکٹ پی ایچ ڈی کر لیتا ہوں پر جا کے. بھلا بتلا یہ پوری دنیا میں ایسا کون سا شخص ہے جس کو ڈائریکٹ پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن ملے گا؟ کہیں نہیں, کہیں پر آپ نہیں جا سکو گے. آپ کی پہلی سیڑھی مکمل نہیں, 10th SSC. آپ کو بیسک لیول سے اٹھنا پڑے گا. آپ جب نیچے سے سیکھ لیتے ہوئے آئیں گے, سیکھتے سیکھتے ایک دن انشاءاللہ آپ بھی بڑے عالم بن سکیں گے, بڑے داعی بن سکیں گے آپ بھی. اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں پورا معلوم کر کے ہی بولوں گا تو حدیث کی مخالفت. کیوں؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ بلغوا انی ولو آیا, ایک بھی آیت معلوم ہے پہنچا دو. اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کہا 10 آیتیں جمع کرو پھر جا کے بولو, ایسا نہیں ہے. ایک بھی آیت آپ کو معلوم ہے, آپ کا فرض ہے, آپ پہ فرض عین ہے کہ آپ اس جائیں اور اس دعوت, اس آیت کو لوگوں کے سامنے پیش کریں. آج ضرورت ہے ہم سب کے لیے کہ ہم آگے بڑھیں, اس دعوتی میدان میں آئیں. اور آپ جانتے ہیں احادیث کے اندر دعوت کے تعلق سے, لوگوں کے اصلاح کے تعلق سے کیسی کیسی احادیث بھری پڑی ہے. اللہ رب العالمین کس طرح سے اپنے بندوں کو نیکیاں دینا چاہتا ہے. آپ جانتے ہیں مسلم کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی کو ہدایت کرتا ہے, کسی کو نصیحت کرتا ہے, آپ اگر آپ کے بھائی کو نصیحت کرتے ہیں, اس بارے میں بات ہو رہی ہے, اگر کوئی شخص کسی کو نصیحت کرتا ہے اور جس کو نصیحت کی گئی وہ نصیحت قبول کرتا ہے, جو شخص نصیحت قبول کرتا ہے, ایک نے نصیحت کی, دوسرے نے نصیحت قبول کی اور اس پر عمل پیرا ہو گیا, تو جس نے نصیحت کی تھی اس کو بھی اتنا ثواب ملے گا جتنا عمل کرنے والے کو ملتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کا بھائی فجر کی نماز نہیں پڑھتا, آپ کو معلوم ہوا, آپ نے اسے نصیحت کی, سمجھایا, اچھے طریقے سے سمجھایا, بالحکمہ, حکمت کے ساتھ اسے بلایا اور سمجھایا کہ بھائی فجر کی نمازیں فرض ہے, ضروری ہے پڑھنا ہم پر, اور وہ بھائی آپ کی نصیحت قبول کرتا ہے اور اس دن سے وہ نمازیں پڑھنا شروع کرتا ہے. اللہ نے آپ کو ذریعہ بنایا اس کو نمازیں پڑھنے کا. جس دن سے وہ نمازیں پڑھے گا اور جب تک پڑھتا رہے گا وہ نمازوں کا ثواب آپ کو بھی ملے گا. اب ایسا نہیں ہے بھائی میرے کو فجر کے نماز کا ثواب مل جا رہا, میں سو جاتا ہوں, ایسا نہیں ہونے والا ہے. ثواب تو ملے گا لیکن آپ کو اپنا حق ادا کرنا ضروری ہے 2 رکعت نماز پڑھ کر, کیونکہ آپ کی نمازوں کے تعلق سے آپ سے سوال کیا جائے گا. تو میرا بولنے کا مطلب یہ ہے, ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں نا, ہمارے معاشرے میں آفرز, اسکیمز آتے ہیں, رمضان میں, بقرعید کے اندر فلاں فلاں موبائل ہم یوز کرتے ہیں, جو بھی سروسز یوز کرتے ہیں, ارے بھائی فلاں فری ٹو فری کال ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, فلاں آفرز ہے. اچھا آفر اگر آ گیا کیا کرتے ہیں ہم؟ خود یوز کر لیتے, خالی سب کو بولتے, جو اپنے اپنے دوست ہیں, ارے بھائی وہ فلاں فلاں سروس میں فلاں فلاں آفر ہے, اچھا ہے, زبردست ہے, دلا لو, آپ وہ ریچارج کرا لو, آپ کو فلاں فلاں ایڈوانٹیج رہیں گے. آپ بولتے نہیں بولتے؟ اللہ بھی یہاں پر آفر کر رہے ہیں, اور یہ لمیٹڈ آفر نہیں ہے, انلمیٹڈ آفر ہے. مر جائیں گے آدمی عمل کرتا رہے گا, ثواب ملتے رہیں گا. آپ مر بھی جائیں گے, آپ جس کو نصیحت کی تھی, بھلا بتائیے, صرف یہ 2 رکعت کا میں نے ایگزامپل دیا, اگر آپ نے کسی کو مسلمان بنا دیا, اللہ اکبر, اس کی ساری زندگی جو وہ نیکیاں کرے گا انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا. اسلام ابھار رہا ہے آپ کو, لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانے کے لیے. اسلام آپ کو بارہا اور ایسے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ آفرز دے رہے ہیں, نیکیوں کے آفرز, اتنے آفرز آپ لیتے تھک جاؤ گے, لیکن اللہ دیتے نہیں تھکے گا. لینے کی باری ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, بغور سماعت فرمائیے. دیکھیے اب اللہ رب العالمین جو لوگ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اس کا کتنا بڑا رتبہ رکھے ہیں. پہلے اللہ کے نبی اگر ایسا بتلاتے ہیں کہ بھائی فلاں فلاں ہے, تو آپ یقین کرتے نہیں کرتے اللہ کے نبی کی بات پہ؟ ماشاءاللہ الحمدللہ ہر آدمی یقین کرتا کہ فلاں فلاں چیزیں, ابھی میں نے حدیث بیان کی آپ نے, لیکن اللہ کے نبی خود اپنے منہ سے یہ الفاظ کہتے ہیں کہ بے شک. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, ترمذی کی حدیث ہے, اللہ کے نبی اپنے منہ سے الفاظ کہتے ہیں کہ بے شک جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہیں, ایسے آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالی تمام فرشتے, زمین اور آسمان کی تمام مخلوق, یہاں تک کہ بل میں رہنے والی چونٹیاں, پانی میں رہنے والی مچھلیاں اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتی ہیں. اللہ اکبر, معمولی بات نہیں ہے.
اللہ کی رحمت کافی. پھر اللہ رتبہ بڑھانے کے لیے, لوگوں کو ابھارنے کے لیے, بھلائی کی طرف بلانے کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ کی رحمت کافی تھی, لیکن اللہ کہہ رہے ہیں فرشتے بھی اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے فرشتوں کے بارے میں, فرشتوں کی تعداد کے بارے میں, کعبۃ اللہ ہے جس کا حج کرتے ہیں ہم, طواف کرتے ہیں, وہ کعبۃ اللہ, اس کے سیدھے اوپر آپ جائیں گے بیت المعمور, ایک اور گھر ہے جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں, جس کے بارے میں آتا ہے اگر آج کے دن 70,000 فرشتے طواف کر لیں گے تو وہ 70,000 فرشتوں کی باری پھر کبھی قیامت تک نہیں آئے گی. اتنی تعداد میں یہ فرشتے ہیں, اور یہ فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے. بہت بڑی بات ہے. اللہ ابھار رہے ہیں, اللہ کے رسول کی تعلیمات ابھار رہی ہے ہمیں کہ ہم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں. اللہ کے رسول یہاں تک کہتے ہیں کہ زمین اور آسمان کی تمام مخلوق اپنے اپنے انداز میں دعا کرتی ہے, یہاں تک کہ بل میں رہنے والے چونٹیاں بھی دعا کرتی ہے, سمندر میں رہنے والے مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں. اور کیا دے آپ کو اسلام, اور کتنا ابھارے آپ کو اسلام, اور کیسے سمجھائے آپ کو اسلام کی دعوت ضروری ہے, اور کس طرح سے کن الفاظوں میں آپ کو بتلایا جائے کہ دعوت ضروری ہے. یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے. اللہ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے, غور کریے حدیث پر, اللہ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے جو ہم سے کوئی بات سنتا ہو اور دوسروں تک پہنچاتا ہو. تر و تازہ معلوم ہے نا آپ کو, آپ سبزی کی مارکیٹ میں جاتے ہو, سبزی خریدتے ہو, تر و تازہ سبزی کیسی رہے گی؟ سڑی ہوئی رہے گی, سوکھی ہوئی رہے گی؟ نہیں, بلکہ ایک دم بہترین صاف و شفاف نظر آئے گی آپ کو. آپ دیکھتے ہی کہیں گے کہ ہاں بھائی یہ بہترین ہے, میں لوں گا. اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اس آدمی کو تر و تازہ رکھنا مطلب کچھ نقص نہ رہنا. نقص مطلب شوگر کی بیماری بھی نہ رہنا, بی پی بھی نہ رہنا, کوئی بھی بیماری نہ رہنا. ایسے آدمی کو کہیں گے آپ تر و تازہ. اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو تر و تازہ رکھے. اور بھلا بتلائیے کہ اللہ کے نبی کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسے آدمی کو اللہ تر و تازہ رکھے جو ہم سے کوئی بات سنے اور دوسروں کو جا کر وہ بات پہنچا دے. اور ہم جانتے ہیں, ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ہم مسلمان کے 100 گھروں میں سے 100 گھروں میں بی پی کی تو بیماری ہے ہی ہے, عام ہو گیا. شوگر کی بیماری ہے ہی ہے. یہ جو افلاسی, یہ جو مفلسی ہمارے اوپر آئی, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دعوت کے کام کو چھوڑا. ہم تو ہم ہیں, نبیوں نے اگر چھوڑا تو اللہ نے نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا. ہم جانتے ہیں نا یونس علیہ السلام, ان کی دعا ہے, کیا دعا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کیوں پڑھے تھے آپ یہ؟ جب اپنے علاقے میں دعوت کرنے کا موقع تھا, آپ نے اللہ کے فرمان کے بغیر وہ دعوتی کام کو چھوڑے اور دوسری جگہ روانہ ہو گئے. تو اللہ نے کہا دعوتی کام سے منہ موڑو گے, میرے حکم کی نافرمانی کرو گے. اللہ نے نبی کو بھی مزہ چکایا. ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ہم ایسے ہی جی لیں گے؟ کیا ہم ایسے ہی جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں, مشقت اٹھانی پڑے گی, تھوڑی تکلیف اٹھانی پڑے گی آپ کو, مجھ کو. آئیے میرے آخری حصے میں آپ کو بتلاؤں گا دعوت یا ہلاکت. جو میرا عنوان تھا, میں دعوت کے تعلق سے آپ کے سامنے میرے علم کے مطابق جتنا میرے پاس علم تھا آپ کے سامنے خلاصہ کیا کہ دعوت کیا ہے اور دعوت کی اہمیت کیا ہے. اب آئیے اگر دعوت نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ یونس علیہ السلام کا تو آپ نے واقعہ سن لیا. اکثر ہم میں سے لوگ کہتے ہیں بھائی دعوت کرتے, کالج کی ٹائمنگ اتنی زیادہ ہے, جاب ہے, گھر ہے, گھر میں فلاں کام ہے, یہ ساری ذمہ داریاں ہیں, والد صاحب ہے, والدہ ہے, بھائیوں کی ذمہ داری ہے, بیوی کی ذمہ داری ہے, کاروبار کی ذمہ داری ہے, گھر کی ذمہ داری ہے, تمام ذمہ داریاں وہ سامنے رکھے گا ہمارے. اگر ہم اسے کہیں گے دعوت کا کام کرو بھائی, خود اگر اسپیچ نہیں دے سکتے, خود اگر بیان نہیں کر سکتے تو بیان کرنے والوں کی مدد کرو, آرگنائز جو کر رہے ہیں ان کی مدد کرو, پوسٹرز لگا کر, ہینڈ بلز بانٹ کر, لوگوں تک بات پہنچا کر, آ کر خود والنٹیئر بن کر کچھ کام کرو. تو وہ کہیں گے بات کہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. اگر ٹائم نہیں ہے, اگر آپ کے پاس اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے تو اللہ کے پاس بھی آپ کے لیے ٹائم نہیں ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے, دنیا کے اندر جس نے مجھے بلا دیا تھا آج میں اسے بلا دوں گا. کہاں جائیں گے, جب کہاں پر جائیں گے قیامت کے دن؟ کون سہارا دے گا آپ کو؟ کون بچائے گا آپ کو اللہ کے عذاب سے؟ کوئی نہیں بچا سکے گا.
وہاں نبیوں کی حالت کیا ہوگی ہم جانتے ہیں. کیا جواب دیں گے ہم جا کر؟ اسی لیے اللہ نے کہا سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24 میں قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اللہ یہاں پر 8 چیزوں کا تذکرہ کرتا ہے اور وہ 8 چیزیں ہیں جو آج ہم میں سے ہر کوئی بہانے میں شامل کرتا ہے. وہ 8 چیزیں ہی ہیں. اللہ کہتے ہیں کہہ دیجئے آپ آبا قل ان کان آباؤکم تمہارے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو, وہ ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم تمہارے بھائی بہن ہی کیوں نہ ہو, تمہارے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو, تمہارے بھائی بہن ہی کیوں نہ ہو, تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو, تمہارے شوہر یا بیوی ہی کیوں نہ ہو, تمہارا کاروبار ہی کیوں نہ ہو, تمہارا مکان ہی کیوں نہ ہو. یہ تمام چیزوں کے اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جمع کر کر کہا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. اگر کوئی شخص ان 8 چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہے برعکس خلاف اس کے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے محبت کرے تو اللہ کہتے ہیں کہ فتربصوا ٹھہر جاؤ. آپ جانتے ہیں حیدرآباد میں بھی ہوتا ہے ایک انداز ہوتا ہے بیان کرنے کا. اگر آپ کی کسی سے لڑائی ہو گئی, اگر آپ اس پر قابض نہیں ہو سکتے, اس کو مار نہیں سکتے تو آپ کیا کہیں گے؟ دم ہے تو یہیں ٹھہر اب بھی آ رہا ہوں, دم ہے تو یہیں ٹھہر اب بھی آ رہا ہوں, دم ہے تو یہاں ٹھہر جا. جو بول رہے ہیں ہم یہ دھمکی کا ٹھہرنا ہے. ہم عام طور پر بولتے ہیں آپ یہاں ٹھہریے, آپ یہاں ٹھہرو, یہ الگ ہے. لیکن وہاں پر جو ٹھہرو ہے وہ کیا ہے؟ دھمکی والا ٹھہرو, ٹھہر جاؤ. اللہ کہتے ہیں فتربصوا. اللہ بھی یہاں پر دھمکی دے رہے ہیں ایسے لوگوں کو جو لوگ بہانہ بناتے ہیں اپنے کالج کا, جو لوگ بہانہ بناتے ہیں اپنی جاب کا, جو لوگ بہانہ بناتے ہیں اپنے گھر کے کاموں کا, جو لوگ بہانہ بناتے ہیں اپنے ماں باپ کا, جو لوگ بہانہ بناتے ہیں اپنے بھائی بہن کا, جو لوگ بہانہ بناتے ہیں اپنی بیوی یا شوہر کا, جو لوگ بہانہ بناتے ہیں اپنے کاروبار کا, جو لوگ بہانہ بناتے ہیں اپنے گھر کا, ایسے لوگوں کو اللہ کہتے ہیں فتربصوا ٹھہر جاؤ حتی یاتی اللہ بامری کہ اللہ کا فیصلہ, اللہ کا عذاب, اللہ کا حکم ان پر آ پڑے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ رب العالمین فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتے. کیا ہم اس انتظار میں ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم پر عذاب لائیں, اس کے بعد ہم سنبھلیں گے؟ یاد رکھیے جب اللہ کا عذاب, اللہ کا وقت آ جائے گا تو اس وقت کسی کے پاس وقت نہیں ہوگا. قیامت میں کیا کریں گے لوگ آپ جانتے ہیں؟ اکثر ہم میں سے ہوتا ہے نا, کوئی اگر شدت کی تکلیف ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی انگلی کو دانت میں دباتے ہیں نا. اکثر کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے, انسانی فطرت ہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن لوگ افسوس کی شدت میں اپنی انگلی کو نہیں اپنے پورے ہاتھ کو چبائیں گے اور کہیں گے کاش کہ دنیا میں رسول کی بات مانا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. اور کہیں گے اے اللہ ہمیں واپس بھیج دے دنیا میں, ہم نے جو بھلائی چھوڑی تھی وہ واپس لے کر آئیں گے. مگر اللہ کہے گا اب تو وقت ہو گیا, ہو چلا ہے وقت, اب وقت آنے والا نہیں. کہ اگر یہ امت محمدیہ اپنے پورے جو کام ہیں, اپنے جو ذمہ داریاں ہیں, ان ذمہ داریوں سے اگر یہ امت محمدیہ منہ موڑ لے گی, اگر واپس چلی جائے گی, اپنے ذمہ داریاں اچھی طرح سے نہیں نبھائے گی, تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ہم ایسی قوم کو ہٹائیں گے اور ایک ایسی قوم کو لے کے آئیں گے جو ان سے بہتر ہوگی. شاید ہم اس وقت کے انتظار میں ہیں کہ اللہ ایک نئی مخلوق کو لائے اور ہمیں تباہ و تاراج کر دے, ہم پر عذاب لائے اور نئی مخلوق سے کام لے.
اللہ جھلکیاں بتلا رہے ہیں. ہم جانتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور کیسا خلافت کا دور, کس طرح سے آپ نے اسلامی مملکت کا قیام کیا, کس طرح سے آپ نے اسلام کا پرچم ملکوں میں لہرایا. میں دوسرے ملکوں کی بات تو نہیں, ہمارے خود ہندوستان کی بات کروں گا. اسی ہندوستان کی سرزمین پر اللہ رب العالمین نے آپ کو اور مجھ کو, ہم مسلمانوں کو 900 سال کی حکومت دی تھی. ہم نے راج کیا ہے, اللہ نے باغ دوڑ دی تھی ہمارے اس ہندوستان کی ہمارے ہاتھوں میں. 900 سال کی مسلمانوں کی حکومت. ارے یہ وہی ملک ہے جس ملک کے اندر ہم لوگوں کے فیصلے کرتے تھے, غیر آ کر ہمارے پاس ہماری درخواستیں رکھا کرتے تھے, رحم کی بھیک مانگا کرتے تھے, ہم ان کی مدد کیا کرتے تھے. اور آج یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کے اندر آپ کو اور مجھ کو مائنورٹیز, اقلیتوں کے اندر شمار کیا جا رہا ہے, نچلے طبقے میں شمار کیا جا رہا ہے. آپ کو اور مجھ کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے, اور کوئی آواز اٹھانے والا نہیں, کوئی ہمارے پاس مددگار نہیں. اور ہم نے اس دعوت کے کام کو جو چھوڑا, اس کے برعکس میں اللہ نے ہمیں دکھایا کہ کس طرح سے ہماری بے عزتی ہوئی, کس طرح سے ہم اس ہندوستان کے اندر بے آبرو ہوئے. اللہ رب العالمین دکھا رہا ہے, نشانیاں بتلا رہا ہے کہ دعوت کے میدان کو چھوڑو گے, دعوت چھوڑو گے, اسلام کو چھوڑو گے, اللہ کو چھوڑو گے, نبی کو چھوڑو گے, رسول اللہ کے کلام کو چھوڑو گے, احادیث کو چھوڑو گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تباہی کے دہانے پر لا کر ٹھہرا کرے گا. لیکن میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین ارحم الراحمین ہے, غفور الرحیم ہے, اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے اسی لیے ابھی بھی ہمارے پاس موقع دیا ہے, ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے. آپ جانتے ہیں اسی دنیا میں رہنے والے تھوڑے انسان ایسے ہیں افریقہ کے اندر, آپ دیکھو گے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, آپ کے آنکھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. میں تھوڑے فوٹوگرافز لائے ہوں, آپ کو بتلاؤں گا میں کہ کس طرح سے ان لوگوں کی حالت ہے, کس طرح سے وہ لوگ جی رہے ہیں. کیا ان کے پاس کھانے کے لیے ہے یا نہیں, کیا ان کے پاس پینے کے لیے ہے یا نہیں, کیا ان کے پاس رہنے کا سہارا ہے یا نہیں. آپ دیکھیے اور تصور کریے کہ کیا ہم ان حالات کے آنے کے بعد, ہمارے پاس سے صحت ختم ہونے کے بعد, ہمارے پاس سے مال ختم ہونے کے بعد, ہمارے پاس سے افلاسی آنے کے بعد ہم اسلام کا کام کریں گے؟ آخر کب ہم اسلام کی طرف آئیں گے, آخر کب ہم اسلام کی دعوت دیں گے؟ آپ دیکھتے ہیں انسان 2 پیروں پر چلتا ہے, آپ دیکھتے ہو نا, انسان 2 پیروں پر چلتا ہے. آپ یہ فوٹوگراف میں دیکھیے, یہ فوٹو میں دیکھیے, آپ ایک انسان 4 پاؤں پر چلنے پر مجبور ہو گیا ہے, اس کے ہڈیاں نظر آ رہی ہیں, وہ کھانے کے لیے ترس رہا ہے. اس کی اگر آپ حالت دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. میں چاہوں گا کہ پروگرام کے بعد آپ اسے قریب سے مشاہدہ کریے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اللہ رب العالمین ان کے پاس جو وقت لایا ہے ہمارے پاس بھی لا سکتا ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ نہ سمجھیے کہ آج ہم مزے میں اور عیش و آرام میں ہیں, ہمیں کون کیا کرے گا, وہ تو افریقہ کا مسئلہ ہے, وہ تو عراق کا مسئلہ ہے, وہ تو ایران کا مسئلہ ہے, وہ لیبیا میں صدر کو مارا گیا ہے, وہ افغانستان کا مسئلہ ہے. نہیں میرے بھائی, اللہ کا حکم بول کے نہیں آتا, آ جاتا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ لوگ, کیا یہ وقت آنے کے بعد ہم اسلام کا کام کریں گے؟ یہ نوبت آنے کے بعد. جب میں فوٹو دیکھا تو پھر نہیں دیکھ پایا, جب میں نے اس کو دیکھا پھر نہیں دیکھ پایا کہ کیا یہ انسان اس حالت میں زندہ کیسے ہیں, کس طرح سے وہ لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں, آخر ان کی کیا حالت ہے. ہم پانی پیتے ہیں, بہاتے ہیں, پھینکتے ہیں نا. یہ دیکھیے, انہیں پانی میسر نہیں ہے, پانی بھی میسر نہیں ہے انہیں, رہنے کا چھت دور کی بات, پیٹ بھر کے کھانا دور کی بات, ان کے پاس پانی میسر نہیں ہے. یہ لوگ اپنے سر کی گرمی کو بجھانے کے لیے, اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے گائے کے پیشاب کا سہارا لے رہے ہیں. یہ فوٹوگراف کے بارے میں نیچے لکھا ہے, آپ دیکھیں گے. جس فوٹوگرافر نے یہ فوٹو لی تھی اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 3 مہینے میں خودکشی کر لیا, 3 مہینے میں اپنے آپ کو مار ڈالا.
کیونکہ اس کے دماغ میں یہ چل رہا تھا کہ یہ انسانیت کس دہانے پر آ کر ٹھہری ہے، یہ انسان کیسے ہے. اس کے قریب ایک جانور ہے، ایک پرندہ ہے جو اسے کھانے کے لیے تیار ہے، کب اس کی روح نکلے، کب وہ مردہ ہو اور وہ اس مردے کو کھائے. میں نے یہ جو پریزنٹیشن آپ کے سامنے دیا ہے، میں زبان سے بھی کہہ سکتا تھا، لیکن یہ فوٹوگراف زبان سے کہنے کے قابل نہیں. جب دیکھو گے تو پتا چلے گا کہ کیا حالت ہے، کس طرح سے اللہ رب العالمین جب پکڑنے پر آتا ہے تو پکڑتا ہے. لہذا آخر میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں سے اور تمام حاضرین و ناظرین سے میں ایک ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اسلام کی طرف آئے، اسلام پہ خود عمل کریں اور دوسروں کو اسلام کی طرف لائیں تاکہ آپ کی اور میری دنیا اور آخرت بہتر ہو سکے. میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. زمین سے اٹھ کے ستاروں کی موج بن جاؤ، زمین سے اٹھ کے ستاروں کی موج بن جاؤ، پڑھو قرآن محمد کی فوج بن جاؤ. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. یہ تھے جناب عبدالعزیز صاحب جو اپنے عنوان دعوت یا حراست پر اپنا پریزنٹیشن پیش کر رہے تھے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ دعوت کا کام کتنا ضروری ہے ہمارے لیے، اور جیسا کہ عبدالعزیز صاحب کی عادت رہی ہے ہر عنوان کو اپنی طرح سے پیش کرتے ہیں، اور کچھ باتیں جو دہرائی گئی ہے وہ بے شک ہمارے لیے ایک پروگرامنگ ہے تاکہ ہم واپس پھر اپنے ٹریک پر آ سکے. جو باتیں ہم بھول چکے ہیں اور جو دھول ہمارے دماغ پر جم چکی ہے اسے صاف کر کے واپس ہم ٹریک پر آ سکیں. تو یہی بات اور یہی پریزنٹیشن جو جناب عبدالعزیز صاحب دے رہے تھے، اسی کے ساتھ ہم آج کے اس عنوان آج کی اس نشست کے اختتام پر پہنچتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. We made peace a symbol of ours. In the name of peace we gather here now. Oh Lord, please make these days of ours on this earth filled with peace. Peaceful, peaceful, peaceful peace. Peaceful, peaceful, peaceful peace. Salamun, 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 salam. Salamun, salam.